नेपाल में बैठ जाइए सामने दुआ एक जगह सीमेंट की मांगनी चाहिए। यहाँ पीछे नहीं आगे इधर आगे इधर तिरपाल खाली है, उधर बैठ जाइए। माशाल्लाह हरकत में बरकत आ जाए, उड़ जाए। आप लोग मानने वाले हैं, कन्हैया वाले सब मानने वाले लोग होते हैं। समय ना वाता ना सुनेंगे और मानेंगे। मुसलमान के मान ही होता है मानने वाला, उनकी फरमाबरदार। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। नियत कीजिए कि जितनी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर हम लोग अमल करेंगे सब इंशाअल्लाह। और ध्यान और तवज्जो के साथ सुनेंगे। ये नहीं कि धड़ यहाँ है और दिल दिमाग कहीं और भेज दिए। ऐसा करेंगे क्या? यहीं रहेंगे ना। एक जगह जमात गई, अब एक नए साथी का ऐलान कर दिया हाजी अजीज साहब ने। क्या किया? एक नए साथी का ऐलान तय हो गया। वो सोचने लगा बेचारा कैसे खड़े होंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो अभी सलाम भी नहीं, फिर आता इमाम साहब और उठ के खड़े हो गए कि भाई सब जो है दुआ के बाद तशरीफ रखे। तो इमाम साहब भी सोचने लगे शायद हम दुआ कर दिए। ऐलान जो हो गया तो वो भी बोल दिया रहमती के या तो मुक्तदी लोग बोलने लगे कि जब इमाम साहब और ऐलान वाले ने सब कर दिया तो शायद सलाम हो चुका होगा। सब जो है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक और मस्जिद से बाहर चले गए। तो बेध्यानी और बेतवज्जुही और गफलत बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए बेतवज्जुही के साथ इमाम अबू हनीफा ने लिखा है कि अगर एक आदमी 4 रकात की नमाज पढ़ता है और 2 रकात में उसको तहिय्यात पढ़ के उठ जाना चाहिए, उठना चाहिए कि नहीं? तशहुद पढ़ के, और उसने अगर दरूद शरीफ शुरू कर दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ दिया, तब उस पर जुर्माना आयद कर दिया। किस तरह से वो करो? क्यों? नबी का नाम यहाँ बेदयानी के साथ लिया, इसलिए जुर्माना आयद कर दिया। बेदयानी इस्लाम में नहीं है। इसलिए इमाम साहब बेचारे अल-इंसान उमर कबल खता व निस्यान 4 रकात की नमाज थी, 3 ही रकात में सलाम फेर दिए। अब मुक्तदियों में 6 भी गोइयां, कोई कहा 3 कोई 4, कोई 3 कोई 4। एक नमाजी एकदम पुरानी नमाजी का खुदा की कसम 3 रकात में, कैसे तुम कसम खा लिया? सब तो मजब्दब के शिकार है। कहा मेरी 4 दुकानें हैं, 1 रकात में 1 दुकान का हिसाब होता है। अभी तो क्या 3 ही दुकान का हिसाब हुआ। इमाम साहब ने सलाम कर दिया। समझ में आई ना बात? तो ऐसा नहीं करेंगे। सब नियत कीजिए इंशाअल्लाह दिल जमाई के साथ बैठेंगे, सुनेंगे और उठना बैठना बंद कर दें। चंद मिनट के लिए दिल जमाई के साथ बैठे। अब रमजान का मुकद्दस महीना भी आने वाला है कि नहीं? एक आदमी जमात गई मस्जिद में, कहा भाई मेरे यहाँ दावत है। तो क्या कहा? अरे यार रमजान है, कहा उसको भी लेते आइए। क्या कहा? उसको भी लेते आइए। समझे ना? तो ऐसा ही हालत है हम लोग की। और एक बार पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़राम, काबिल क़द्र और उलमाए किराम, बहुत देर से आप हज़रात जनाब मुफ्ती समीर अख्तर साहब और इसी तरह हज़रत मौलाना मोइन साहब से नस्र के अंदाज में और इसी तरह शोरा निज़ाम से नज़्म के अंदाज से बहुत सारी दीन की बातें आप हज़रात ने समाअत फरमाई हैं। और ये कोई तकरीरी मजलिस भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तकरीर व बलागत को यहाँ उजागर किया जाए। ये हमारे जनाब पीर अली साहब का इंतकाल हुआ है, उनकी बराए सारे सवाब एक दुआइया मजलिस है और हम सब यहाँ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए जमा हुए हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक आयद हैं, जिसमें एक ये भी है किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत की जाए, उसकी ताज़ियत की जाए, उसके गमों को बांटा जाए और उनके खूबियों और कमालात को बयान किया जाए।
یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے. اسی نسبت سے ہم سب یہاں مدعو ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مرحوم و مقبول کی اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اپنے امن کے قلعہ میں داخلہ نصیب فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. یہ نسبت چونکہ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ سر پر کھڑی ہے, اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستو بزرگوں, ماقبل میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے. ہر چیز شعور اس کو سمجھ رہا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے. پوری دنیا میں اگر 800 کروڑ انسانوں کی آبادی ہے تو اس میں 200 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے. الحمدللہ 70% سونا چاندی اور پیٹرول مسلمانوں کی زمین سے نکل رہا ہے. تقریباً 60-65 ممالک ایسے ہیں جن کے حکمراں اور بادشاہ آج مسلمان ہیں, اور ہندوستان کی سرزمین میں تقریباً 35 کروڑ سے 40 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے. یہ ساری چیزیں پہلے سے زیادہ, مال پہلے سے زیادہ, ملک پہلے سے زیادہ, تعداد پہلے سے زیادہ, اور ساری چیزیں پہلے سے زیادہ آج مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنا مسلمان پریشان ہے, اس سے پہلے اس زمین و آسمان نے اتنا کبھی مسلمانوں کے پریشان نہیں دیکھا تھا. آج ہماری مسجد اور مدرسے کو نظر آتش کی جا رہی ہے, آگ سے جلایا جا رہا ہے. ہماری آذان اور میناروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. ہمارے جوانوں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے. ہماری عورتوں کو عزت کو حوث کا شکار بنایا جا رہا ہے. ان کی عزتوں کو تار کیا جا رہا ہے. ہمارے علماء ربانیین کو حق گوئی کی وجہ سے ان کو بھی جیل کے سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے. میرے دوستو, ہم کہیں بھی محفوظ نظر نہیں آتے. کہیں کچھ, کہیں کچھ, کہیں کچھ, کہیں کچھ. ساری دنیا کے مسلمان مضطرب ہیں, حالات پر حالات, پریشان در پریشان. اگر کوئی قوم ہے تو قوم مسلم ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کو قرآن سے پوچھنا پڑے گا. اے قرآن تو بتا, اے حدیث مبارکہ تو بتا, آج مسلمان اس قدر بے یار و مددگار کیوں ہو گیا, بے سہارا کیوں ہو گیا؟ ہماری عزتیں تک محفوظ نہیں, ہمارے جوانوں کی جوانیاں محفوظ نہیں, ہماری مسجدیں اور مدرسے محفوظ نہیں. یہ ساری چیزوں پر حالات کیوں آ گئے؟ دوستو, یہ قرآن کریم قاصر و عاجز نہیں ہے, یہ دین قاصر و عاجز نہیں ہے. ہر زمانے کے لیے نرالا, ہر زمانے کے لیے نیا اور انوکھا ملے گا. آپ کو یہ جواب دے گا یہ حالات کیوں آئے. دوستو, وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے. بس اتنی بات سمجھ لیجیے. اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج دین کو ہم نے چھوڑا, قرآن کو ہم نے چھوڑا, نبی کی سنتوں کو ہم نے چھوڑا اور اس سے منہ موڑا جس کے بنا پر حضور کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا. ادھر آپ مت بچا رہے ہیں, لوگ آتے جاتے رہیں گے, آپ ادھر دیکھیں کیا فرمایا میرے نبی نے. اے میری امت, ہم تمہارے مابین دو چیز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اے میری امت, ہم تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے, تمہارا کوئی ایک بال بیگا نہیں کر سکتا, تم کہیں بھی رسوا ذلیل نہیں ہو سکتے. اور دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دو گے, تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. جیسے سمندر میں جھاگ بے وزن ہوتا ہے, سیلاب کے تھپیڑے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر اس کو بکھیر دیتے ہیں, اسی طرح دنیا میں تم بے وزن ہو جاؤ گے, بے حیثیت ہو جاؤ گے. دوستو, تعداد آج کم نہیں ہے, لا تعداد ہیں, بھرے پڑے ہیں, لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہے کہ نہیں. پوری دنیا کی قومیں متحد ہو گئی مسلمانوں کو لقمہ بنانے کے لیے. پوری دنیا متحد اور متفق ہو چکی ہے اور ہم کو لقمہ اجل بنایا جا رہا ہے. ہم کہیں کہ نہیں, مسلمانوں کے اندر تفرقہ آ گیا, انتشار آ گیا, خلفشار آ گیا, وہ فرقوں میں بٹ گئے, وہ جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے. اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حرم پاک
بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ میرے محترم، کہنے کا غرض یہ ہے کہ صحابہ مٹھی بھر تھے، لیکن وہ متحد اور متفق تھے۔ افریقہ کے جنگل خالی کرا دیا، دریا دجلہ میں گھوڑا دوڑا دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا لغفور رحیم، تو دریا نے اوپر سڑک بنا دیا اور ایران کو فتح کر دیا۔ ربیع بن عامر غیر معروف صحابی جا کے رستم کے دربار کو ہلا دیے اور جا کیسر و کسریٰ کے تاج کو قدموں میں جھکا دیے۔ ہم 200 کروڑ ہو کے کیا ہو گئے؟ ہم 200 کروڑ رہ کے کیا ہو گیا؟ آج ہماری حکومتیں رہ کے کیا ہو گئی؟ آج ہماری تعداد رہ کے کیا ہو گیا؟ میرے محترم، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے میری امت، ہم تمہارے درمیان میں 2 چیز کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تمہارا کوئی ایک بات بیگا نہیں کر سکتا۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو چھوڑ دو گے تم ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے، تم کہیں جگہ رہو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور دوسری چیز میری سنت، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی زندگی کا طور و طریقہ۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ایک سیمپل دیا، ایک آئیڈیل دیا، ایک نمونہ دیا، ایک طور و طریقہ دیا، وہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں سے کہہ دیجئے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ تیری اتباع کرے، نبی کے نقش قدم پر چلے، اللہ اس سے محبت بھی کرے گا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ بہت بڑے معاف کرنے والے غفور رحیم ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم دے رہے ہیں، سب قدموں میں جھکا دینے کے لیے تیار ہے، تو نبی کا پیروکار بن جاؤ، خلاف پیمبر کا صحرا گزیر کہ ہرگز بمنزل لقاحت رسید ترسم کا رسی باقابہ اعرابی گرہ کے بھی ربی کا ترکستان کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، راستہ کوئی ترکستان کا اپنایا ہوا۔ دوستو، یہ تو مشینوں کا دور ہے، کہیں ریل گاڑیاں ہیں، کہیں موٹر گاڑیاں ہیں، کہیں ہوا جہاز ہیں، کہیں کمپیوٹر ہیں، کہیں موبائل ہیں، کہیں انٹرنیٹ ہے کہ نہیں؟ سب کا چلانے کا انجینئر نے طریقہ بتلایا، موبائل کیسے چلائے گا انجینئر نے بتا دیا، گاڑی موٹر کیسے چلے گی انجینئر نے بتا دیا، ہوا جہاز کیسے چلے گی بتا دیا، سب کا الگ الگ قانون ہے، سب کا الگ الگ انجینئر ہے، اس کا قانون اسی میں چلتا ہے۔ ریل گاڑی کا قانون ہوا جہاز میں نہیں چلتا، ہوا جہاز کا قانون موٹر گاڑی میں نہیں چلتا، ہر ایک کا الگ الگ قانون ہے، جس نے بنایا اس نے بتایا، جس نے بنایا اس نے بتایا۔ تو اس مشین کا کون انجینئر ہے؟ اس باڈی کا کون انجینئر ہے؟ اس آنکھ کا انجینئر کون؟ زبان کا انجینئر کون؟ ہاتھ و پاؤں کا انجینئر کون؟ دل و دماغ کا انجینئر کون؟ گردے اور پھیپھڑے کا انجینئر کون؟ خون اور ہڈیوں کا انجینئر کون؟ وہ اللہ کی ذات۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔ انسانوں تو لاپتہ تھے، کوئی جانتا پہچانتا تجھ کو نہیں تھا، ایک باپ کے سلب سے نطفہ نکلا ماں کے رحم میں، پیٹ کے اندر جھلی کے اندر کن تاریکیوں میں ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، آنکھوں کے اندر 20-20 لاکھ ملین کیمرے کا پاور ڈالا، کانوں کے اندر 20,000 پردے رکھے، زبان کے اندر تقریباً جو ہے 20,000 اس کے اندر چھلنی بنایا گیا، اور اسی طرح دماغ کے اندر 1,00,000 نسوں کا جال ہم نے بچھایا، اور جسم اور باڈی کے اندر 360 ہڈیوں میں جوڑ ہم نے بھر دیا۔ آج کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، واہ رے واہ، کیا ہے مسلمان، کیا ہے یورپ کا یہ نعرہ، میرا جسم میری مرضی۔ تمہارا باپ کا جسم ہے، اگر تمہارا جسم ہے تو تم بوڑھے کیوں ہوتے ہو؟ جوان ہی رہو ہمیشہ۔ تمہارا جسم ہے تو تم کیوں بیمار ہوتے ہو؟ ہمیشہ تندرست رہو۔ تمہارا جسم ہے، تمہاری کمریں کیوں جھکتی ہے؟ تمہارا جسم ہے، تمہاری آنکھوں کی بینائی کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ تمہاری زندگی ہے، تمہیں موت کیوں آتی ہے؟
تم تو ایک ناخن بھی نہیں بنا سکتے، ایک بال بھی نہیں تیار کر سکتے، تمہارا جسم تمہاری مرضی چلے گی۔ میرے محترم، یہ خیال حال ہے، یہ ہمارا جسم نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ اصل تو اللہ کی مرضی چلتی ہے اس جسم کے اندر۔ آٹومیٹک آدمی بچہ سے بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوان سے بیمار ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، زندگی موت میں بدل جاتی ہے، صحت بیماری میں اور عزت ذلت میں بدل جاتی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا، ہمارے چاہنے سے اور آپ کے چاہنے سے کیا ہوگا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بغیر اس کی مرضی کی کبھی کچھ ہوا نہیں، کبھی کچھ ہو سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ہم اس باڈی میں اللہ کا قانون کو داخل کریں، جیسے ریل گاڑی میں ریل والے کا، ہوائی جہاز میں ہوائی جہاز والے کا، تو یہ باڈی اللہ کا ہے تو قانون اللہ کا چلے گا۔ جس طریقے سے ہرا سگنل ہے، لال سگنل، اگر لال سگنل میں گاڑی چل جائے گی تو برباد ہوگی کہ نہیں برباد ہوگی؟ موبائل میں جہاں ہرا بٹن دبانے کا ہے وہاں لال دبا دیے تو بات کیسے ہو سکتی؟ کنیکشن کٹ جائے گا۔ تو غلط مس یوز کرنے سے نقصان ہوتا ہے، زندگی بھی اگر مس یوز ہوگی تو نقصان ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی جو آئے ہیں ان کی زندگی کو فالو کرو، کھانے پینے میں، سونے جھاگنے میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، لین دین میں، تجارت و ملازمت میں، کھیتی باڑی میں، اس کا طریقہ نبی کا طریقہ۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں یاد کریں علماء کے پاس جا کے بیٹھ کر۔ گوگل سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، گوگل کیا خاک بتائے گا؟ وہاں یہودیوں کا چینل چلتا ہے، بہت ساری قرآن کی تشریحات، حدیث کی روایات اور فقہ کی کتابوں کی غلط مسئلے یہودیوں نے ڈال دیا گوگل میں۔ ہم سمجھیں گے کہ صحیح ترجمہ مل گیا، صحیح مسئلہ کچھ نہیں۔ جب تک علماء کے پاس جا کے نہیں بیٹھیں گے تو جانو علماء کے ہی پاس علم ہے اور کہیں علم نہیں ملے گا۔ اور کب تک؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، علماء کے پاس۔ ابھی مولانا معین صاحب نے آپ کو بتلایا جنت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ جنت میں کہے گے اللہ سب ہو گیا، کہے گا جاؤ علماء سے پوچھو۔ جنت میں بھی اللہ کہے گا علماء سے پوچھو، پھر علماء کہے گی اللہ کا دیدار کرا، اور پھر علماء کہے گی اللہ سے کہو ذرا قرآن پڑھ کے سنا۔ وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔ چار چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جس کو دیکھنے ہی سے ثواب، جس کو دیکھنے ہی عبادت۔ ایک بیت اللہ شریف ہے، دیکھنے میں ثواب۔ دوسرا قرآن مقدس ہے، دیکھنے میں ثواب۔ تیسرا ماں باپ ہے، دیکھنے میں ثواب۔ اور چوتھا علماء ربانیین ہے، بزرگان دین ہے، جن کو دیکھنے ہی میں اجر ثواب ہے۔ عمل کرنا تو بات کی چیز ہے، دیکھنے ہی میں اجر ہے۔ اللہ کبھی نہ فرمایا جو عالم کو دیکھا گویا مجھے دیکھا، عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا میرے ساتھ مصافحہ کیا، عالم کے ساتھ دنیا میں بیٹھا جنت میں میرے ساتھ بیٹھے گا۔ بتاؤ علماء کا وہ مقام ہے۔ اللہ کل کہے گا اے گناہگار تو نے بہت گناہ کیا لیکن کوئی عالم سے دوستی تھی؟ کہے گا نہیں۔ کہے گا تیرا دوست کا دوست کوئی عالم تھا؟ کہے گا نہیں۔ کہے گا تمہارا دوست کا دوست کا دوست کوئی عالم تھا؟ کہے گا ہاں، جاؤ اس کی وجہ سے تمہیں مغفرت کرتا ہوں۔ اسی لیے علماء کی قدردانی کریں، ان کی بات کو غور سے سنیں۔ ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ مولانا صاحب سائیکل سے موٹر سائیکل میں کاہے چلنے لگا، پیٹ میں درد اٹھ گیا، اس کو تنخواہ 10,000 کاہے دے رہے ہیں، اس کو تو بس پریشان ہی رہنا چاہیے۔ ارے اگر امام صاحب انجن اگر خراب ہوگا تو ڈبے اچھے ہو سکتے ہیں کیا؟ ڈبے کو اگر کھینچانا ہے تو انجن کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ امام صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب انجن ہے، اسی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کسی طرح بس گزر بسر ہو جائے اس کا، اس کو اچھی گاڑی نہیں ہونی چاہیے، اس کا مکان اچھا نہیں رہنا چاہیے، اس کی مطلب بس جیسے تیسے زندگی ہونی چاہیے۔ سن لیجیے علماء وقت کے نباز ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، پیشوا اور مقتدا ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے واقعہ میں بتا رہا ہوں، جب ہندوستان بدقسمتی سے دو ٹکڑا ہوا، ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا، ہندوستان پاکستان یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، تو اس سے پہلے 1947 سے پہلے حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک ایک مسلمان کی بستیوں میں جاتے تھے، خاص کر کے ہریانہ پنجاب کے علاقوں میں، اور کہتے تھے ہندوستان کو دو ٹکڑا مت کرو، ایک ہی ملک رہنے دو۔ کہاں جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ کر؟ یہاں ہماری جامع مسجد ہے تو لال قلعے ہیں تو قطب مینار کی بلندیاں ہیں، یہاں خواجہ معین چشتی اور نظام الدین اولیاء کی مزارات ہیں، ان مقدس مقامات کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ لیکن مسلمانوں نے نہیں مانا، کہا یہ انگریز کا ایجنٹ ہے،
ہم لوگ چاہتے ہیں کہ الگ ملک بنائیں گے اور اسلامی قانون نافذ کریں گے، اور یہ لوگ ہم کو منع کرتے ہیں۔ گویا یہ لوگ انگریز کے ایجنٹ بن کے، آج بھی بہت سارے مولوی کو اگر حق بولتا ہے تو اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کبھی مولوی ہم تم کو سمجھے نہیں آتا، اور مولویوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم تم کو سمجھ میں آئے گا۔ تو کہنے لگے یہ انگریز کے ایجنٹ بن کے آئے، یہ شیخ الاسلام نے شیخ الکافر ہے، اور چہرے پر تھوک دیا، لڑکیوں کو نچایا ان کے سامنے۔ اس وقت حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث سہارنپور کے اندر مدرسہ مجاہدین کے اندر آسمان کی طرف سب کھایا تو کھائے، دیکھتے رہ گئے۔ ایک ہفتہ تک بات چیت بند، کھانا پینا بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا، آپ بات چیت بند کر دیے، کھانا پینا چھوڑ دیے؟ کہا مولانا حسین احمد مدنی کو اور مولانا ابوالکلام آزاد کو پنجاب کے مسلمانوں نے نہیں پہچانا، چہرے پر تھوکا، لڑکیوں کو نچایا، انگریز کے ایجنٹ نے کہا شیخ الکافر کا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اتر رہا اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا شیخ الحدیث مولانا زکریا نے، جنہوں نے فضائل اعمال کی کتاب لکھی، کہ اللہ کا عذاب میں دیکھ رہا ہوں جو اتر رہا ہے، مجھ کو نیند بھوک کیسے لگے۔ چنانچہ پنجاب کے اندر قتل عام ہوا اور مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسجدوں کو شہید کر دیا، مدرسوں کو ڈھا دیا، کتابوں کو جلایا گیا، علماء کو سولی پر لٹکائے گئے، اور جو لوگ پاکستان چلے گئے آج بھی وہاں ان کو مہاجری کہا جاتا ہے، بھگوڑے ہیں یہ لوگ، بھاگ کر کے آئے، سرکاری سہولیات دستیاب ہیں۔ ابھی چند سال پہلے میں گیا تھا پنجاب، چنڈی گڑھ اسٹیشن میں جب اترا تو جو ریسیو کرنے کے لیے ہم کو آئے وہ آدمی ایک امامہ باندھے ہوئے، سردار اور سکھوں والا امامہ باندھے ہوئے، آگے لوکیشن سے میں نے بتایا فلاں جگہ ہے، آگے اس نے سلام کیا، ہم تو سوچتے رہ گئے کہ یہ کون آدمی آ گیا، ہم نے تو مولانا کو فون کیا تھا، اب اس نے بھیج دیا اس کو، آگے سلام کیا، اس کے بعد پھر وہ لے کے گئے ہم کو اپنی گاڑی پر، پھر اس کے مولانا کے پاس گئے تو وہاں بھی سلام کیا۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب یہ کون ہے؟ کہا ہے مسلمان، لیکن یہاں کے سارے مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں، سکھوں والے لباس اور داڑھی بھی وہی چھاپ اور وہی پگڑی سکھوں والی۔ تو مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، اور میں نے دو چار جگہوں پر مولانا نے دورہ کرایا تو گھروں کے اندر جو ہے وہ مکے اور مدینے کی بھی تصویریں لگتی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ان کا جو گرجا گھر ہوتا ہے یا گردوارہ ہوتا ہے ان کی بھی تصویریں لوگوں نے رکھی ہوئی ہے گھروں کے اندر۔ باپ مسلمان ہے تو ماں ہندو، ماں مسلمان ہے تو باپ سکھ۔ اس طریقے سے بھرت حسین مورت انصاری وغیرہ نام بھی آدھا ادھر آدھا ادھر، مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی۔ پھر میں نے مولانا سے کہا کہ تھوڑا ان لوگوں کو جمع کیجیے ایک جگہ جمع کروایا، اور 15-20 کے تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور میں نے تاریخ پنجاب خاص طور سے بیان کیا، جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے پنجاب کے اندر جب اکبر نے دین الہی چالو کیا تھا، اور اس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا یہ دین نہیں چلنے دیں گے، یہ سکھوں سے، عیسائیوں سے، مسلمانوں سے چندہ لے کر ایک نیا دین اکبر نے بنا دیا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مخالفت کی تھی اور ان کو گوالیار کے جیل میں بند کر دیا تھا اکبر نے۔ دوستو جب پوری تاریخ میں نے ان کے سامنے رکھا تو الحمدللہ وہ لوگ تائب ہوئے، توبہ کی، اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھا، ورنہ کہ ہم عید اور بقرعید بھی پڑھتے ہیں، ہم گردوارے میں بھی جاتے ہیں، ہم مسجد میں بھی آتے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں، دونوں کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں۔ یہ حالت ہے پنجاب کی، اور مسجدوں کو دیکھا کہ وہاں استبل بنایا، بیل بکریاں لوگ باندھ رہے ہیں، بیل بکریاں مسجدوں کے اندر باندھ رہے ہیں، گھوڑے اور بندر باندھ رہے ہیں۔ یہ سب علماء سے کٹ جانے کی وجہ سے میں جا کے حفظ قرآن کیے، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں حفظ قرآن کیے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالدہ کے جیل میں جب انگریز نے بند کر دیا کہ حسین تو نے فتویٰ دیا مسلمانوں کو ساتھ دینا ناجائز اور حرام ہے، کا فتویٰ دیا تھا، دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ تمہارا ساتھ دینا مسلمانوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ کہا دیکھ تم میرے مشین گن کے سامنے کھڑے ہو، ابھی بھی فتویٰ بدل دو۔ کہا اگر فتویٰ بدلتا ہوں تو ایمان بدل جاتا ہے، فتویٰ بدلتا ہوں تو ایمان بدل جاتا۔ میں نے فتویٰ دیا تھا، دے رہا اور دیتا رہوں گا کہ تیرا ساتھ دینا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور میں یہ کفن لے کے چلا تھا دیوبند سے، مجھے پتا تھا کہ فتویٰ دینے کے بعد کیا ہوگا۔ پھر گولی چلائی گئی اور گولی نہیں چلی تو مالدہ کے جیل میں بند کر دیا۔ استاد اور شاگرد شیخ الہند اور شیخ الاسلام شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیٹا حسین تم بھی حافظ نہیں
نہیں، ہم بھی حافظ نہیں، رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا، تراویح کا کیا ہوگا؟ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا حضرت آپ بالکل فکر نہ کریں، حسین تیار ہے، روزانہ ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنا دیا کرے گا۔ روزانہ ایک پارہ پڑھتے تھے اور تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دوستو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طور و طریقہ ہم کو علماء سے جڑ کر کے معلوم کرنا چاہیے۔ امام صاحب ہم کھانے کی کیا سنتیں ہیں ذرا بتا دیجیے آپ، پینے کی کیا سنتیں ہیں ذرا بتا دیجیے آپ، شادی کیسے کریں گے امام صاحب آپ ذرا بتا دیجیے ہم کو، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیسے کرایا تھا آپ ہم کو بتائیے، ہم 4 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں، وراثت کی تقسیم کیسے کریں گے امام صاحب ذرا آپ بتلا دیجیے، مفتی صاحب آپ بتلا دیجیے۔ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا، سب منمانی شادی کرتا ہے، سب منمانی تجارت کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ حلال میں حرام مل رہا ہے کیا، جائز میں ناجائز مل رہا ہے کیا، جھوٹ اور سچ ساتھ چل رہی ہے، کوئی نہیں پوچھتا نام تول میں کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نہیں پوچھتا، منمانی اپنا کام کرتے ہیں تو ہم غارت نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، ہم برباد نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، علماء سے پوچھتے ہی نہیں، منمانی کام چل رہا ہے، منمانی ہو رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، من کے مرضی اور نفس کو شیطان کو اپنا خدا رہبر ہم نے بنا لیا۔ نبی کی سنت اگر ایک گلاس پانی میں بھی کوئی اگر زندہ کرنا چاہے تو 6 سنتیں زندہ کر سکتا، اور 6 سنتیں زندہ کیا 600 مرتبہ شہید ہونے کا ثواب پا لیا۔ ایک گلاس پانی پینے میں دیکھ کے پی رہا ہے، بیٹھ کے پی رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پی رہا ہے، 3 سانس میں پی رہا ہے، داہنے ہاتھ سے پی رہا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ یہ 6 سنتیں ایک گلاس پانی میں اس نے زندہ کر دیا، 600 مرتبہ راہ خدا میں شہید ہونے کا ثواب اللہ اس کو دے دیا۔ کرامن کاتبین لکھ لیے 600 مرتبہ شہید ہونے کا ثواب۔ چپل پہن رہا ہے یہ سمجھ کر بسم اللہ پڑھ کے پہنیں گے داہنے طرف سے، کھول رہے بائیں طرف سے کپڑا، بسم اللہ پڑھ کے داہنے طرف سے کھول رہے بائیں طرف سے، گھر میں داخل ہو رہے داہنے پیر سے، نکل رہے داہنے پیر سے، سواری میں چل رہے داہنے سے، اتر رہے داہنے سے۔ اگر کچھ نہیں جانتے تو کم سے کم ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہہ دیجئے، کام ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دیجئے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کام بسم اللہ سے شروع کیجئے، ہو جائے تو الحمدللہ کہہ دیجئے۔ نبی کی سنتیں ہر موڑ میں ادا ہوتی رہے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گھر کا دروازہ رات کو لوگ بند کرتے ہیں تو شیطان گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ ماں بہنیں بھی غور سے سنیں، گھر کے دروازے پر شیطان کھڑا رہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کیا کہ نہیں۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کر دیا تو شیطان کہتا واپس چلو اس کے گھر میں گزر نہیں ہوگا، اور اگر یوں ہی بند کیا کوئی بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان کہتا آجا آجا، سارے شیاطین کو آواز دیتا ہے اس کے گھر میں ہمارا گزر بسر ہو گیا۔ پھر کھاتے وقت شیطان دیکھتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کہ نہیں۔ اگر بسم اللہ کھانا شروع کیا پڑھ کے تو شیطان رک جاتا ہے کہ یہاں ہمارا بسیرا گزرا نہیں ہے، اور اگر یوں ہی جانور کی طرح کھانے لگا تو شیطان اور شیاطین کو آواز دیتا آجا اس کے کھانے میں بھی گزر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتا ہے بسم اللہ پڑھ کے داہنا پیر بستر پہ رکھا کہ نہیں سوتے وقت، اگر بسم اللہ پڑھ کے داہنا پیر بستر میں رکھ دیا تو شیطان واپس ہو جاتا ہے، اور یوں ہی جانوروں کی طرح جا کے پڑ گیا تو شیطان کہتا آ جائے اس کے بستر میں بھی گزر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جس کے گھر میں شیطان، جس کے کھانے میں شیطان، جس کے بستر میں شیطان، وہاں تعویذ کیا پورا قرآن لٹکا دو گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تعویذ سے کام چل جائے گا، اتنا آسان کام ہو گیا۔ صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے کوئی تعویذ نہیں دیا، تعویذ روک تھام کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو کسی سے کہیے تھوڑا سا دیجیے، ڈھکیل دیجیے ہم وہاں تک چلے جائیں، لیکن وہ بروٹا تک تھوڑی پہنچا دے گا، وہ تھوڑا سا ڈھکیل دے گا۔ اسی طرح تعویذ وغیرہ سے تھوڑی دیر کے لیے روک تھام ہو جائے گا، لیکن آپ کہیے گا اسی سے ہمارا اتنا بیڑا پار ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا، من کان للہ کان اللہ لہ، تو اللہ کے لیے بن جا اللہ تمہارے لیے بن جائے گا۔ تو نبی کی سنت کا اتباع کرے، ایک نبی کی سنت کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، شادی بیاہ میں، کاروبار میں، تجارت ملازمت میں، ہر جگہ۔ دارالعلوم کے ایک استاد 10 منٹ تاخیر سے اپنے درس میں گئے، بارش ہو رہی تھی، جب تنخواہ ملنے لگی تو کہا کہ 10 منٹ کی جو تنخواہ بنتی ہے اس کو کاٹ لیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ کم ڈیوٹی کر کے پوری تنخواہ ہم لے رہے ہیں، ایسا بھی ہو رہا، اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے علامہ ہیں، مولانا مفتی صاحب ہو گئے،
اور بڑے قاضی صاحب حاجی صاحب بن گئے. ابھی مفتی ابوالقاسم نعمانی دعوت برکاتہ عالیہ دارالدیوبند کے پرچین ابھی کے محکمی میں ہیں. انہوں نے ایک لڑکا سے کہا جا میرا کپڑا پریس کر دینا تھا. لڑکا کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت کی دھوبی مقرر ہے. وہ گیا مسجد میں بجلی لگی تھی, پریس کر کے لے کے آ گیا. تو حضرت نے پوچھا بیٹا کہاں کیا؟ کہا وہی مسجد میں کر لیا. کہا تم نے تو ہلاک کر دیا. ارے وہ مسجد میں کیوں کیا؟ میری دھوبی مقرر ہے, وہاں کیوں نہیں لے گئے؟ کہا حضرت گھبرانے کی بات نہیں ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, متولی نے اجازت دے رکھی ہے. کہا متولی کے باپ کی جاگیر ہے مسجد. پھر 2000 روپے نکال کے کہا جا مسجد کے ڈبے میں ڈال دو, شاید میری تلافی ہو جائے. اتنے محتاط. مولانا شمعی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں ٹرین میں, لوگوں نے گنا دے دیا, حضرت لیتے جائیں. ٹی ٹی آ گئی, کہا اس کو بک کرو. کہا حضرت کیوں بک کرا رہے ہیں؟ کہا کہ 35 کلو لے جا سکتے, ریلوے کی طرف سے چھوٹ ہے. کہا اچھا. دوسری ٹی ٹی آئے گی تو ہم اس کو کہہ دیں گے آپ منزل پہنچائیں گے, کوئی آپ کو نہیں ٹوکے گا. کہا قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ گنا لایا تھا ٹرین میں, اس کی قیمت دیا تھا, تو جائے گا میرا جواب دینے کے لیے. ٹی ٹی ڈر گئی اور اس کو بک کیا. اسی طریقے سے مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی کو قرض دیے تھے. اس کا قرض کا پیسہ لینے گئے تو ایک طرف دھوپ تھی, ایک طرف مکان کے سایہ. تو حضرت دھوپ میں کھڑے ہو گئے, چلچلاتی دھوپ میں, مکان کے سائے میں نہیں. کسی نے کہا حضرت چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو رہے, مکان کے سائے میں کھڑے ہو جائیے نا. کہا میں نے صاحب مکان کو قرض دیا ہے, اس کے مکان کے سائے سے فائدہ اٹھاتے تو سود میں لاتے, اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اس کے مکان کے سائے سے بھی مجھ کو فائدہ. اتنے محتاط. کعب بن عباس سے پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہا دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو, ببول کے کانٹے ہیں, تنگ دشوار راستے سے آپ کو گزرنے کے لیے کہا جائے, آپ کیسے گزریں گے؟ کہا دامن کو سمیٹ لیں گے, آگے پیچھے دائیں بائیں, اور محتاط ہو کے گزریں گے. کہا اسی کا نام تقویٰ. تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھا تو ہم فتوے بھی لیں. امام اعظم سے کسی نے کہا میری بکری گم ہو گئی. کسی ماہر سے پتہ لگایا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے کہا 7 سال. تو 7 سال تک گوشت کھانا بکری کا بند کر دیے, کیا پتا وہی بکری کا گوشت کٹ کے میرے دسترخوان میں آ جائے. یہ محتاط زندگی گزارتے تھے. ہمارے یہاں جھوٹ, سچ, دھوکہ دھڑی سب جائے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے, اس میں بھی چلتی رہے گی گاڑی. جو 11 مہینہ چل رہی ہے بالکل اسی طرح پر ایک پھیل گاڑی رمضان میں بھی چلتی رہتی ہے. یہ لعلکم تتقون, تیرے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو. بہرحال میرے دوستوں, تو ایک تو اللہ کے نبی کی سنت کو زندگی میں داخل کرنا ہے مسلمان. کیا داخل کرنا ہے؟ بولیے, آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا داخل کرنا ہے؟ سنت رسول. کہاں داخل کرنا ہے؟ چہرہ کو ایئرپورٹ بنا دیا, نبی کی سنت داخل ہو گئی. بتائیے نا ذرا صحیح. داڑھی پر استورا چلاتے ہیں, نبی کے کلیجے پر استورا چلتا ہے. کیا پتا ہے آپ کو؟ کیا نبی سے آپ نے عشق کیا, کیا محبت کیا؟ آپ نماز میں بھی پھر بھی گناہ کا کھاتا چل رہا ہے. پوچھ لیے مفتیان کرام سے, چونکہ یہ 24 گھنٹہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے داڑھی پنجا. 24 گھنٹہ اس کا گناہ کا کھاتا ہے. حالت روزہ میں بھی گناہ کا کھاتا چلتا ہے, اور حالت نماز میں بھی گناہ کا کھاتا چلتا ہے. بیت اللہ کے طواف کر رہا پھر بھی گناہ کا کھاتا بند نہیں ہوتا. زانی تو زنا کرتا اسی وقت تک گناہ, چور تو چوری کرتا اسی وقت تک گناہ, شرابی شراب پیتا اسی وقت تک گناہ. لیکن داڑھی منڈا کو 24 گھنٹہ داڑھی مڑا رہتا ہے, اس لیے 24 گھنٹہ کھاتا بند ہی نہیں ہوتا. سوچئے کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ. یہ نبی سے محبت ہو رہی ہے, یہ نبی سے عشق ہو رہا ہے. کپڑا پہنیں گے انگریز کے طرح, شادی کریں گے یہودیوں کی طرح, عیسائیوں کی طرح, چہرہ بنائیں گے مجوسیوں کی طرح. عاشق رسول ہے, بارے بار عاشق رسول, بہت بڑا بن گیا عاشق رسول. عشق کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو, امام مالک سے پوچھو, زندگی بھر جوتے کے استعمال نہیں کیا. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو انہوں نے جوتیوں کو اتار کے ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. کہا کسی نے حضرت مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں آپ چل رہے. کہا اس سرزمین مدینہ میں ننگے پاؤں تو چھوڑو, اگر سر کے بل بھی چلا جائے, اور سر تو چھوڑو اگر آنکھوں کے پل سے بھی چلا جائے, پھر بھی شہر مدینہ کہاں قدم نہیں ہو سکتا. کیا پتا نبی کے قدم اثر کہاں کہاں چلے ہو. اور امام کیا نام ہے قاسم نانوتوی یہاں جوتا کے ساتھ چلا کرے گا. محبت کرنے والوں نے ایسی محبت کی ہے, حضرت سمیہ تو ٹکڑا ہو گئی, نبی کی عشق میں
فرق نہیں آنے دیا. حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو قادسیہ میں شہید کرا دیا, نبی کے محبت میں فرق نہیں پڑنے دیا. حضرت بلال کے سینے پر چٹانیں رکھی گئی, نبی کے محبت میں فرق نہیں پڑنے دیا. حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا, نبی کے محبت میں فرق نہیں پڑنے دیا. حضرت خباب کو آگ کے شعلوں میں لوگوں نے گھسیٹا, نبی کے محبت میں فرق نہیں ہونے دیا. حضرت ابو ایوب انصاری کے لاش کو دنیا میں دفن کیا, نبی کی محبت میں فرق نہیں پڑنے دیا. حضرت امام حسین علی مقام نے کربلا کے میدان میں 72 آل رسول کو شہید کروا دیا, نبی کی محبت میں فرق نہیں پڑنے دیا. یہاں محبت 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 تو پروانہ بھی کرتا ہے شمع سے, اور محبت بلبل بھی کرتا ہے پھول سے, لیکن بلبل خالی پھدکتا ہے, ایک پر بھی توڑ کے لے دیتا, اور شمع جلتا ہے تو پروانہ جان نچھاور کر دیتا. یہ ہے محبت. محبت قربانی کا نام ہے. یہ نہیں کہ محبت واپسی کرتے تو نعرہ لگا رہے ہیں. ارے محبت کرتے ہو تو کھلاؤ پلاؤ خدمت کرو, یہی محبت ہے. نعرہ لگانے کے نام محبت تھوڑی ہے. کون کہتا ہے نعرہ لگاؤ؟ محبت کر کے دکھاؤ, نبی کے نقش قدم پر چل کے تو دکھاؤ. کھانا نبی کے طریقے پر نہیں کھائیں گے, شادی نبی کے طریقے پر, لیکن محبت بہت ہے. وہاں ہے محبت. کیا ہے اس کی محبت؟ محبت محبت کرنے سے نہیں ہوگا, نبی کے طرز پر ڈھلنے کا نام ہے محبت. تو نبی کی سنت کو اتباع کرے. کتاب اللہ ایک سنت رسول اللہ, اللہ کے نبی کی سنت اپنی زندگی میں ہم لوگ داخل کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدس. اس کے ساتھ کیا ہم لوگ کو کرنا ہے, کیا رویہ, کیا سلوک, انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر میں اپنی بات پوری سمیٹ لوں گا اور آپ کے سامنے چند ضروری باتیں عرض کرنا, تاکہ یہ رمضان اور یہ قرآن, یہ 2 چیزیں ہیں. رمضان اور قرآن یہ لازم اور ملزوم ہے. بغیر رمضان کے قرآن نہیں, اور بغیر قرآن کے رمضان نہیں. سن لیجئے, یہ قرآن رمضان کے ساتھ اور رمضان قرآن کے ساتھ ایسے ہی جیسے جسم اور روح کے ساتھ ایک دم لگا ہوا ہے, اسی طرح رمضان اور قرآن لازم اور ملزوم ہے. اس کے بغیر ایک دوسرا ناقص ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے رمضان اور قرآن کو قیامت کے دن زبان دی جائے. جیسے یہ زبان ہے اس طرح روزہ بھی اور قرآن کو بھی اللہ زبان دے گا, کہے گا فریاد کرو. جس کے بارے کہو گے جنت دیں گے, جس کے بارے کہو گے جہنم دیں گے. یہ قرآن اور روزہ سفارشی بنے گا یا تو جھگڑالو بنے گا. رمضان کہے گا اللہ دن پر بھوکا رکھتا تھا جنت دیجیے, اور قرآن کہے گا رات دن ہم اس کو تلاوت کراتے تھے جنت دیجیے, اور اگر اس کو پامال کر لیا تو کہے گا اس کو جہنم رسید کیجیے, ہم کو کوئی خیال نہیں کیا, کوئی حق ادا نہیں کیا. اس لیے میرے دوستو, رمضان اور قرآن ذرا اس سے آپ سمجھ لیجئے, قرآن کریم کتنی بابرکت کتاب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو چنا, اور کوئی فرشتہ کو یہ شرف نہیں دیا. اور جس کو دیا گیا وہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء کو چنا, اور کوئی نبی کو یہ مقام نہیں ملا. اور جس مہینے میں اتارا گیا مہینوں کے سردار رمضان المقدس کی مبارک گھڑیوں کا انتخاب کیا, اور کوئی مہینہ میں قرآن نہیں اتارا. اور جس زمین پر اتارا گیا زمینوں کے سردار وہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی گلیوں کو چنا, اور جس امت کو دیا وہ امتیوں کے سردار امت محمدیہ کو چنا. سبحان اللہ. جس کو لانے والا فرشتوں کا سردار, دیا جا رہا وہ نبیوں کا سردار, مہینہ مہینوں کے سردار, جگہ سارے زمینوں کے سردار, اور امت سارے امتیوں کے سردار. ہے کہ نہیں؟ بتائیے, قرآن کو لکڑی میں رکھتے ہیں تو ریحل قیمتی بن گیا, اور جوزدان میں لپیٹتے ہیں تو کپڑا قیمتی بن گیا, اور کاغذ کے پرزے میں اس کو لکھتے ہیں تو کاغذ کے پرزہ قیمتی بن گیا. جو انسان اپنے اندر اس قرآن کو لائے گا وہ قیمتی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی کے ذریعے آدمی ہدایت یافتہ ہو کر عزت کے مینارے پر چلا جاتا ہے, اور اسی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل و خوار رسوا بے عزت ہو جاتا ہے. آیت ابو بکر بن کر قرآن کو سینے سے لگایا, خدا نے صدیق اکبر بنایا. آیت عمر بن کر قرآن کو سینے سے لگایا, خدا نے فاروق اعظم بنایا. آیت عثمان بن کر قرآن کو سینے سے لگایا, خدا نے ذوالنورین بنایا. آیت علی بن کر قرآن کو سینے سے لگایا, خدا نے حیدر کرار بنایا. قرآن آیا ہے ذلت سے اٹھا کر عزت کے مینارے میں پہنچانے کے لیے. وقت نہیں میرے پاس میں آپ کو بتاتا یہ موبائل قرآن سے کیسے نکلا, یہ کمپیوٹر قرآن سے کیسے نکلا, ہوا جہاز قرآن سے کیسے بنا. یہودیوں نے ریسرچ کیا, قرآن پر کمپیوٹر بنا دیا, چاند پر چلے گئے, مریخ پر پہنچ گئے, سمندروں میں بوتا لگا کے سیڑھیوں کو نکالنے لگے. لیکن مسلمانوں نے نہ دنیا بنا پایا نہ آخرت سنوار پایا, بس قرآن کو برکتی کتاب سمجھا.
قرآن کہتا ہے اپنی زبان حال سے آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں میں بسایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، اور نوبت آتی ہے قول و قسم کی تو سر پہ اٹھایا جاتا ہے۔ باہر مسلمان قرآن کو برکتی کتاب سمجھ لیا۔ موبائل خریدتا آدمی، بہت ساری اس میں فنکشن ہے، اس میں ایک چیز ہے ٹارچ، تو ٹارچ کے لیے خریدتے ہیں ہم لوگ، ٹارچ ہے اس لیے موبائل ہزاروں روپے میں خریدتے ہیں، ٹارچ 200 روپے میں ملتا، لیکن اس میں ایک چیز ہے ٹارچ، تو ٹارچ کی نیت کر کے کوئی موبائل نہیں خریدتا۔ اسی طرح قرآن میں لاکھوں لاکھ چیزیں، اس میں ہے برکت، تو ہم لوگ برکت ہی کو لے لیا، بس خالی برکت، اسے لے لو برکت، میٹھا میٹھا ہاں ہاں، تیتا تیتا تھو تھو۔ جو قرآن برکت کا ہے اس کو لو، اور جو حرام بولتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ قرآن بولتا ہے جھوٹ مت بولو، اس کو نہیں لینا۔ قرآن بولتا ہے شراب مت پیو، اس کو نہیں لینا۔ ہاں قرآن بولتا ہے کہ جس گھر میں سورہ یاسین ہوگی اس میں شیطان نہیں آئے گا، تو چلو سورہ یاسین پڑھو برکت کے لیے، مردہ کے سامنے پڑھ دو تاکہ روح اچھی نکل جائے برکت کے لیے، لیکن جو حلال حرام ہے وہ سب چھوڑ دو، ایک کوئی فائدہ نہیں۔ سن لیجیے، قرآن کے 5 حقوق ہیں، قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ ہر صاحب ایمان سے یہ قرآن کہتا ہے میرے 5 حقوق ادا کرو تو میں تم کو سفارش کر کے جنت دلا دوں گا، اور اگر میری ناقدری کرو گے تو میں تم کو جہنم رسید کرا دوں گا۔ میرے 5 حقوق ہیں، کیا کیا حق ہے؟ نمبر 1، آپ لوگ بھی بولیے، نمبر 1 قرآن سے محبت کرنا، نمبر 2 سال کے 365 دن اس کی تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، نمبر 4 اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دینا، نمبر 5 اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی جان مال کو قربانی دینا، نمبر 1 اس سے محبت کرنا، نمبر 2 اس کی تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کے معنی مطلب کو سمجھنا، نمبر 4 اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، نمبر 5 دنیا میں اس کو اشاعت کرنا اور پھیلانا۔ یہ 5 حقوق ہم لوگ ادا کرتے ہیں، اگر ادا کرتے ہیں تو یہ سفارش کرا کے جنت دلائے گا، ورنہ پکڑ کے جہنم بھیج دے گا۔ یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ ھذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ کسی کاتب نے کتابت نہیں کیا، یہ کسی مصنف نے تصنیف نہیں کیا، یہ کسی پریس والوں نے چھاپ کے باہر نہیں کر دیا، بلکہ اللہ نے اپنا کلام کو جبرائیل کو دیا، اور جبرائیل نے نبی کو دیا، اور نبی نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے مجتہدین کو، پھر بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، فقیر، محدث، مفکر، اہل اللہ، علماء، فضلہ اپنے سینہ در سینہ منتقل کرتے کرتے آج تک پہنچا دیا، اور زیر و زبر اور پیش و مد تک آج تک فرق نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ کتنے قرآن جلانے والے خود جل گئے، کتنے علماء کو شہید کرنے والے خود ختم ہو گئے۔ یہ قرآن نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ میرے محترم، یہ قرآن جب اللہ پاک نے حفاظت کا وعدہ کیا، آسمان کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ زمین کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ سورج چاند کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا بنایا ہوا، تو قرآن بھی اللہ کا بنایا ہوا، اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، بھلے ہم ٹوٹ جائیں گے۔ ہے آیا فتنے تاتار کے افسانے سے، پاسوا مل گیا کعبے کو صنم خانے سے۔ دوستو، مسلمان ختم ہو سکتا ہے، اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اسلام کو کوئی ماں کے لال نہیں ختم کر سکتا، اس لیے اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے، جتنے تراشو گے اتنا سیوا ہوگا، اتنا ابھرے گا، اتنا پھیلے گا۔ انگریز نے دلی کے چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی درخت نہیں تھا جس میں عالم کا سر نہیں لٹکایا گیا تھا، لاکھوں کتابوں کو دارالعلوم دیوبند میں جلا دیا، تو کیا اسلام ختم ہو گیا؟ چنگیز خان نے بغداد میں کیا نہیں کر دیا؟ اندلس کے اندر عیسائیوں نے کتابوں کو نکال کے دریا دجلہ میں پل بنا دیا، تو اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان بھلے ختم ہو گئے، اللہ کو ایسے مسلمان کو ضرورت نہیں ہے۔ لچا، لفنگا، چور، بدماش، شرابی، جواری کو ایسے مسلمان کو اللہ نہیں چاہیے۔ بھلے مسلمان ختم ہو جائے، اسلام دوسروں سے اللہ حفاظت کر لے گا۔ اب ابھی پریدوں سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کر لیا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم بھی مکر کرتے، اللہ بھی اللہ کے مکر میں خیر۔ تو نمبر 1 کیا کریں گے؟ قرآن کریم سے محبت۔ کیا کریں گے؟ قرآن کریم سے محبت، اس کو سینے میں لگائیں گے، اس کو چومنا، چاٹنا، دیکھنا، سننا سب ثواب سے خالی ہے، اس سے محبت کرنا۔
نمبر 2، سال کے 365 دن میں ہم روزانہ اس کی تلاوت کریں گے۔ کب کریں گے؟ سال کے 365 دن۔ کوئی منحوس دن، ناپاک دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم اس کی تلاوت نہ کریں۔ لیکن کوئی مرے گا تبھی نہ پڑھیں گے، رمضان آئے گا تبھی نہ پڑھیں گے۔ یہ تو قرآن خوانی کے لیے، جو زندگی دینے کے لیے آیا تھا اس کو مردوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ زندہ کرنے کے لیے قرآن آیا تھا، مردوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کوئی مرے گا تبھی قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں نا قرآن۔ ایک جگہ امام صاحب کو ایک آدمی نے دعوت دیا، امام صاحب چلے گئے، تراویح کے بعد دعوت تھی، امام صاحب کھانا وانا کھائے، اس کے بعد چلے آئے، گھر میں بحران مچ گیا۔ بیوی نے شوہر سے کہا یہاں اتنے سارے پیسے رکھے تھے، ڈالر رکھے تھے، وہ پیسے کہاں غائب ہو گیا؟ لگتا ہے امام صاحب نے اچک لیا، لے کے چلے گئے۔ اب امام صاحب سے دوری ہو گئی، بات چیت کم، سلام کلام بند۔ 1 سال تک کرتا رہا، پھر رمضان آیا، پھر کیا دماغ میں آ گیا امام صاحب ہمارے یہاں آج بھی دعوت ہے، چلے گئے۔ کھانا کھلانے کے بعد کہا امام صاحب گستاخی معاف، بڑی جرأت کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پچھلے سال آپ آئے تھے تو آپ کو کھانا کھلایا، ٹیبل پر اتنے ڈالرز تھے ہمارے، وہ غائب ہے جس دن آپ آئے، اس کے بعد میرے گھر میں کوئی آیا بھی نہیں، کوئی بچہ بھی نہیں، ہم لوگوں کو اسی وقت سے شبہ ہے آپ ہی کے اوپر۔ امام صاحب رونے لگے اور کہا کہ ایسا کرو، وہ قرآن اٹھا کے قرآن لایا تو لانے کے بعد اس کو کھولو۔ جب کھولا تو اس میں وہ ڈالر رکھے ہوئے تھے۔ امام صاحب نے کہا کہ یہ ادھر ادھر اڑ رہا تھا، ہم نے اس کو اکٹھا کر کے قرآن کے جوزدان میں رکھ دیا کہ تم جب کھولو گے تو تمہیں مل جائے گا۔ اس کا مطلب تم نے سال بھر قرآن ہی نہیں کھولا۔ ایک بار اسکول کے ٹیچر نے کہا بچوں جس کے گھر میں فالتو کتابیں وہ لے آؤ، جو گھر میں رکھا ہوا کوئی پڑھتا ہوتا نہیں ہے وہ اس کتاب لے آؤ۔ سارے بچوں نے قرآن لے کے رکھ دیا کہ حضرت یہی کتاب تو میرے گھر میں پڑھی نہیں جاتی۔ افسوس مسلمانوں، افسوس نوجوانوں، کیا آج اخبار پڑھنے کے لیے فرصت تمہارے پاس، ٹی وی چینلوں کے لیے فرصت تمہارے پاس، موبائل کے اندر بریانیت کے لیے فرصت تمہارے پاس، انٹرنیٹ کے لیے فرصت تمہارے پاس، اور گپ شڑاکے کے بازار گرم کرنے کے لیے وقت تمہارے پاس نہیں، فرصت ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے فرصت نہیں تمہارے پاس۔ اللہ برباد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ارے زیادہ نہیں، ایک بار آپ نے آدھا پارہ پڑھیے، ایک بار پڑھیے لیکن ڈیلی پڑھیے۔ سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھیں گے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 بار قول اللہ پڑھیں گے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سورہ واقعہ پڑھیں گے، ایک صحابی نے ایک بیٹی کو رخصت کیا، کہا جہیز میں کچھ نہیں دیا، کہا سورہ واقعہ سکھا دیا۔ یہ بیٹی سورہ واقعہ لے کے جائے گی تو اس کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ 1000 روپے کلو چاول ہونے دیجیے، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گھر میں سورہ واقعہ پڑھیے، آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور سورہ ملک جب پڑھتے ہیں لوگ تو یہ سورت مردے کے اوپر بچھا دیتی ہے، کہتی ہے اس کی مغفرت کیجیے ورنہ مجھ کو اپنے قرآن سے باہر کیجیے۔ اللہ کبھی باہر کرے گا؟ تو ہم سورہ واقعہ بھی نہیں پڑھتے، سورہ ملک بھی نہیں، سورہ یاسین بھی نہیں، اور روتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اخبار کے لیے، موبائل کے لیے، سب کے لیے ٹائم، اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ ارے خبر تو میڈیا والے ہونے کے بعد لکھتے ہیں، لیکن میرے قرآن میں حالات سے پہلے کے واقعات کو بیان کر دیا، ہونے سے پہلے، بعد، حال، مستقبل، تینوں زمانوں کو بیان کیا۔ ماضی، حال، مستقبل قرآن کی خبروں نے بیان کر دیا۔ حالات کو لکھا، قوم عاد و ثمود، قوم لوط و ہود، قوم سبا ابرہہ، قارون، فرعون، صداد، نمرود کے اوامر اور نواہی کو لکھا، اور پھر مستقبل میں جنت، جہنم، آخرت کی زندگی کو بیان کیا۔ اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اخبار کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے روزانہ اس کی تلاوت کریں، یہ 2 حق ہوا۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو علماء کے پاس جا کے سمجھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ امام صاحب، مفتی صاحب کے پاس ٹائم دیجئے۔ ہم پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، اس کے کیا معنی؟ الرحمن الرحیم، اس کا کیا مطلب؟ مالک یوم الدین، اس کے کیا معنی؟ جب کہتا ہے کوئی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہان کے پالنہار ہے، الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین جو روز سزا اور قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن کے اوپر تیرے طرف سے انعامات نازل کیے گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے راستے سے بچائیے جن پر تیرا قہر، غضب اور عذاب نازل ہوا۔ قل واللہ احد، نبی جی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز اس کی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنم دیا، نہ ہی اس سے کوئی بنفس و نفیس جنم پایا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدت و قدرت، اس کی شان و شوکت، اس کی بڑائی بزرگی، اس کی خوبیاں کمالات سب بے مثال ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں۔ حضرت علی فرماتے جب میرا دل چاہتا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے صدقت عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا حمیدنا عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسی لیے کہا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اللہ کی رضائی کا ذریعہ، اللہ سے باتیں ہوتی۔ اور جب میرا دل چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا، اللہ کہتا یہ کرو، یہ نہ کرو، ایسا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن کا تیسرا حق کیا ہے بھائی؟ اس کو سمجھنا، موت تک سمجھنا، علماء کے پاس بیٹھ کر۔ تین باتیں ہوئی۔ چوتھا قرآن کا حق کیا ہے؟ اس کے مطابق زندگی کو ڈھال دینا۔ قرآن کریم کے اندر 30 پارے ہیں، 30 پارے میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں 6666 آیتیں ہیں۔ ایک ایک آیت کو زندگی میں داخل کرنا۔ قرآن میں 3 چیزیں ہیں، چوتھی چیز نہیں ہے۔ پہلے قصے ہیں، واقعات احسن القصص، پہلے حالات اور واقعات کے قصے۔ دوسری چیز اوامر اور نواہی، کرنا ہے کیا، نہیں کرنا ہے کیا، یہ اوامر اور نواہی۔ اور تیسری چیز آخرت کا تذکرہ، جنت اور جہنم کے حالات کا تذکرہ، آخرت کی زندگی کا تذکرہ۔ یہ 3 چیزیں قرآن میں۔ تو پچھلی قوموں کے حالات اس لیے بیان کیا تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم نے بچانے پہ آیا تو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا، اور بچانے پہ آیا تو ابراہیم کو آگ کے شعلوں میں بچایا، اور بچانے پہ آیا تو یوسف کو ہم نے کنویں میں بچا لیا، اور مارنے پہ آیا تو قارون کو خزانے کے ساتھ دھسایا، فرعون کو ہم نے حکومت کے ساتھ غرق کر دیا، شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے تک نہ دیا، نمرود کو لنگڑی مکھی سے ہلاک کر دیا، قوم عاد و سمود کو ہوا اور طوفان کے ذریعے برباد کر دیا۔ جو قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، مجھ سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہاتھی کو اٹھا کے مسلتے ہیں چیونٹی کے طرح، درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور پتھروں میں گھوسا لگاتے تو یہ پتھر کے چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ایک تو قصے بیان ہے قرآن، دوسری چیز اوامر اور نواہی ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ دوسری چیز کیا ہے بولیے نا آپ لوگ؟ اوامر اور نواہی، جس میں اللہ نے کچھ چیزوں کو کہا کرو، کچھ چیزوں کو کہا مت کرو۔ جیسے ایک ہے ہرا سگنل، گاڑی چلی جائے کوئی دقت نہیں ہے، اور ایک لال سگنل، گاڑی رک جائے آگے خطرہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہے ہرا سگنل، گاڑی چلی جائے، لال سگنل میں گاڑی رک جائے۔ تو قرآن میں بھی ہرا سگنل ہے اور لال سگنل ہے۔ ہرا سگنل نماز ہے، پڑھتے چلے جاؤ، روزہ ہے، رکھتے چلے جاؤ، حج ہے، کرتے چلے جاؤ، زکات ہے، دیتے چلے جاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے چلے جاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے چلے جاؤ، یہ کرتے رہو، یہ ہرا سگنل ہے۔ لیکن لال سگنل کا بارڈر ہے، جھوٹ مت بولنا، رک جاؤ، شراب مت پینا، جوا مت کھیلنا، زنا کے قریب مت جانا، ماں باپ کو مت ستانا، حسد اور کینہ سے، بغض و عداوت سے، دشمنی ریا سے، عجب تکبر سے، غرور گھمنڈ سے، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچا لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکات بھی دیا، لیکن بچا کچھ نہیں پایا۔ وہاں مسلمان روزہ رکھنے کے نام بھوکے رہنے کے نام ہے، دن بھر کھایا پیا کے روزہ ہو گیا، اتنا آسان ہے؟ روزہ ایک ہے رمضان کا، اور ایک ہے روزہ اسلام کا۔ ایک روزہ کیا؟ رمضان کا، اور ایک روزہ کیا ہے؟ اسلام کا۔ رمضان کا روزہ 3 چیزوں کو پابندی کرنے سے ہو جائے گا، اسلام کا روزہ نہیں ہوگا۔ 3 چیزوں کو پابندی کرے گا تو رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگر 3 چیزوں سے آدمی پابندی کر لیا، کھانے سے، پینے سے اور بیوی سے اپنے آپ کو الگ رکھا، دوران روزہ، حالت روزہ میں حلق کے نیچے کوئی کھایا نہیں، پیا نہیں، اور بیوی کے ساتھ اس نے ہم بستری نہیں کی، بیوی سے الگ تھلگ اپنے آپ کو رکھا، یہ 3 چیزوں کی پابندی کر لیا تو رمضان کا روزہ ہو گیا۔ فتوے پر ہوا، تقوی پر نہیں ہوا۔ اسلام کا روزہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کا بھی روزہ رکھیے، زبان کا بھی روزہ رکھیے، کان کا بھی روزہ رکھیے، دماغ کا بھی روزہ رکھیے، ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھیے۔ ایک آدمی نے روزہ تو رکھ لیا، بھوکے پیاسے رہ لیا دن بھر، لیکن جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، غیبت بھی کیا، حسد بھی رکھا، کینہ بھی رکھا،
اس کا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، بعض فقہا کے نزدیک جھوٹ بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا روزہ کے ساتھ تقوی کا روزہ، اسلام کا روزہ رکھیں گے، تقوی ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ میرے محترم، اگر ہم نے پیسے جیب میں رکھا اور دھنباد ہم چلے گئے سامان خریدنے کے لیے، 1 لاکھ روپے رکھا اور بہت سارے سامان کے فہرست بنایا اور وہاں گئے، لیکن پیسہ وہاں رکھا جہاں جیب میں سوراخ تھا یا پھٹا ہوا تھا، در مول بھاؤ کر لیا، اب جب جیب میں ہم نے ڈالا تو دیکھا وہاں پیسے ہمارے نہیں، تو معلومی ہوگی کہ نہیں؟ اسی طرح پیاس لگ رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور گھڑے میں ہم نے دودھ ملایا، ہم نے شربت رکھا اور دیکھا گھڑے میں سوراخ تھا، جب وہاں سے نکالنے کے لیے چاہا تو دیکھا سارا وہاں تو وہ اندر چلا گیا ہے، سوراخ کے ذریعے باہر چکا ہے۔ پیاس کی شدت ہماری بجھے گی ایسی حالت میں، ضرورت کے وقت محرومی ہوگی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ہم نماز، روزہ، حج، زکات سب ادا کیے، لیکن جھوٹ سے نہیں رکے، غیبت سے نہیں رکے، تو یہ نماز چلی گئی جھوٹ کے راستے سے، روزہ چلا گیا حسد کے راستے سے، اور غیبت کے راستے سے حج اور زکات چلی گئی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے جس نے سب نیکی کیا لیکن کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کو جھوٹ بولا، کسی کو ساتھ زمین ہڑپ کر لیا، سارے لوگ نیکی لے کے چلے جائیں گے، حاجی نمازی صاحب کے پاس تہجد ختم، حج ختم، نماز ختم، تلاوت ختم، اور لوگ رہ جائیں گے، تو اب اس کا برا اس کے سر پر ڈالا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر نیکی یا بدی کی ہوگی۔ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ یہ کِرَامًا کاتبین نوٹ کر رکھیں کیا ہم کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، قرآن نے جو کہا ہے کرو اس کو کریں۔ 700 جگہ نماز کا ذکر ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جمعے کے اندر جاتے ہیں، اثر مغرب میں ہم نہیں جاتے، اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی چل رہی کہ نہیں؟ اللہ فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم تو جانور سے زیادہ بدتر ہو۔ کتا بھی اپنے مالک کی بات سمجھتا ہے، جب کہتا ہے کتا کو بلاتا ہے تو قریب آ جاتا ہے، دوست کو دیکھ کر تم ہلاتا ہے، دشمن کو دیکھ کر چیختا چلاتا بھولتا ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سلسلتی ہوئی نیزوں کے سر پر، چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں 72 آل رسول کو خون کی ندیاں بہا دیا، لیکن دوستو نماز کو جانے نہیں دیا، تیمم کر کے سر سجدے میں رکھا حسین نے۔ آج آرام سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے ایک گڑیا جا رہی تھی، ٹھوکر لگنے سے تیل گر گیا، عمر کی عدالت میں گئی، امیر المومنین میرا تیل دلا دیجیے، تیل زمین میں گر گیا۔ حضرت عمر نے کہا لے لو بیت المال میں سے، فنڈ میں سے تیل دیتے ہیں، کہا ہم کو وہی تیل چاہیے۔ حضرت عمر نے درہ لیا، کہا زمین اس کا تیل کو واپس کر ورنہ وہ سزا دوں گا جو قیامت تک محسوس کرے گی۔ زمین کو اللہ نے بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی۔ زمین نے کہا عمر کیا سزا دو گے؟ حضرت عمر نے کہا ایک بے نمازی کو دفن کر دیں۔ کہا یہ سزا مت دینا، تیل کا چشمہ پھوٹ گیا کہ روزانہ ہم بے نمازی سے 70 بار پناہ مانگتے ہیں، بے نمازی کو جینے کا حق حاصل نہیں۔ 4 اماموں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ بے نمازی واجب القتل، اس کو قتل کر دو، اس کو جینے کا حق نہیں حاصل ہے، اللہ کا کھاتا پیتا، اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا، واجب القتل، اس کو قتل کر دو۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تھوڑی سی گنجائش ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قتل مت کرو، قید کر دو اور کھانا پانی بند کر دو، وعدہ کرے تو رہائی دو ورنہ چھوڑ دو، مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھو اور مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، بے نمازی کو کوئی ٹینشن نہیں، دندناتے پھر رہا، کوئی ٹینشن نہیں، ایک دم آرام سے چل رہا پھر رہا، اس کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دے، سمجھ دے، جانور سے زیادہ بدتر ہم ہو گئے۔ 700 جگہ نماز کا ذکر ہے، 82 جگہ زکات کا ذکر ہے، کتنی پابندی کرتے ہیں؟ بتائیے ہماری زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اسی میں نہ اوامر کی پابندی ہے نہ منکرات سے بچنا، بس من کا راجا جو سمجھ میں آ رہے کرتے رہو کرتے رہو۔ اللہ دور نہیں ہے، ان قریب پیسوں کو بچاؤ گے، اگر زکات صدقہ فطرہ نہ دے کر تو وہ ہاسپٹلوں میں جائے گا، مقدمات میں جائے گا، جیل میں چڑھے گا اور ہمارے پیسے وہاں خرچ ہو جائیں گے۔ اگر 1 لاکھ روپیہ ڈاکٹر نے کہا تو آرام سے نکال کے دے دیں گے، لیکن 1 لاکھ کو کہے گا صدقہ کرو تو نہیں کریں گے۔ بیٹی کے شادی میں 5 لاکھ خرچہ
اور پڑوس کی بیٹی کی نکاح نہیں ہو رہا ہے، غریب ہے، یتیم ہے، بے بس ہے، وہ تمہاری رہ گئی 40 سال تک، اس کی آہ لگے گی تو کیا ہوگا؟ ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے اگر اس کی آہ عرش پر چلے گی۔ اس 2-2.5 سال کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں 8 لاکھ مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ چلی گئی، 8 لاکھ بچیاں غیروں سے شادی کر لیا۔ دوستو وہاں عزت بھی ختم، ایمان بھی ختم، اور چند دنوں کے بعد جان بھی کھول دی جاتی، عزت بھی ختم، جان بھی ختم، ایمان بھی ختم۔ RSS کے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان کیا جو مسلم بچیوں سے شادی کرے گا، 3 اعلان ہے، 3۔ پہلا اعلان ہے کہ اس کو 2.5 لاکھ کا چیک ملے گا، دوسرا اعلان ہے کہ ذاتی مکان ملے گا، اور تیسرا اعلان ہے کہ اس کو جاب مل جائے گی، نوکری مل جائے گی۔ مسلمان لڑکیاں بیچاری مخلوط تعلیم کے لیے ہم کتابوں کو پیٹھ میں بوجھ دے کر کالج جا رہی، کیا ہو رہا ہے؟ گرل بوائے فرینڈ دوستی ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، گرل بوائے فرینڈ دوستی کرتے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، سرکار اس کو پرورش کرتی ہے، اس کا باپ ماں کا نام پتہ نہیں ہو، اناتھ آشرم میں اس کو پرورش کی جاتی ہے، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو آشرم میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسی زندگی کو ہم لات مارتے ہیں، ایسی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ ایک عورت کے پیچھے 4 مردوں کو اسلام نے لگایا، اگر بیٹی ہے تو باپ اس کی پرورش کرے گا، بہن ہے تو بھائی اس کی ناموس کی ذمہ دار ہے، بیوی ہے تو اس کا شوہر نان و نفقہ کی ذمہ دار ہے، ماں ہے تو بیٹا اس کی خدمت کرے گا۔ ایک الرجال قوامون علی النساء، ایک عورت کے پیچھے باپ کو، بہن کو، شوہر کو، بیٹا کو لگایا، اور یہ عورتیں سمجھ نہیں آ رہے، چلو مارکیٹنگ کریں گے، مکھیا بن کے، ارے تو بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، تو ٹیڑھی ہے، عقلیں کمزور ہیں۔ انہی عورتوں کو ہم نے دیوس خود بن گئے، اسی کو آگے بڑھا دیا، نہ توریت نہ انجیل نہ قرآن، عورت کی شریعت چل رہی، جو عورت کہے گی بس مانو وہی کرو۔ یہ عورت حوا نے جنت سے نکال دیا آدم کو، تو تم کو کہاں جانے دے گی؟ یہ جنت کہاں سے جانے دے گی؟ ارے اس کو رائے لو، مشورہ لو، لیکن گھر کے اندر شریعت کو ہم داخل کریں، عورتوں کو سمجھائیے بجھائیے، ورنہ ایک جگہ ہمارے گاؤں میں ڈھول باجا بج رہا تھا شادی میں نے منع کیا تو اس کی ماں کہتی کھڑکی سے کہ ڈھول نہیں بجے گا تو کیسے شادی جیسے لگے؟ یہ عورتیں لوگ پھنساتی ہیں مردوں کو کہ ڈھول نہیں بجے گا، گانا نہیں تو شادی جیسے کیسے لگے؟ عجیب معاملہ ہے، عجیب ماحول ہے۔ یہ عورت کو ہم لوگوں نے آج امیر بنا دیا، مکھیا بنا دیا عورت کو، کیا ہوگا؟ جہنم میں لے جائیں گے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، اس لیے ان کو دین سکھائیے، اسلام سکھائے، ورنہ کپڑا واشنگ مشین میں دھو رہی ہے، صاف کر دے گی، پاک نہیں کرے گی، کنواں نہ پاک کر کے کپڑا دھو کے اور اسی سے کھانا پکا کھلا دے گی، تو تہجد میں گرم گرم آنسو بہاتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو تم نے دین سکھایا ہی نہیں، اس کو مسئلہ بتایا ہی نہیں، اس کو بتاؤ فقہ کیا ہے، طہارت کا مسئلہ بتاؤ، کوئی نہیں بتاتا عورتوں کو۔ اس لیے ایک عورت 4 جنتی مرد کو جہنم میں لے جائے گی، باپ کو پکڑے گی، بھائی کو پکڑے گی، شوہر کو پکڑے گی، باپ کو پکڑے گی، ایک بار آئے گی اور کہے گی باپ ہم کو بڑی پڑھایا، دینی تعلیم دے دیا، چلو جہنم۔ بھائی بہت خیال کرتا تھا میرا کپڑا اور فلاں چیز لا کر، لیکن کبھی تم نے ہم کو دین سکھایا، چلو جہنم۔ پھر آئے گا شوہر، بڑا اچھا مکان خوبصورت بنگلہ کوٹھی بنا کے دیا اور گاڑی گھوڑا دیا، کبھی دین سکھایا، چلو جہنم۔ پھر اپنے بیٹا کے لیے بیٹا بڑی پیر دبایا، خدمت کیا، کبھی دین نہیں سکھایا، چلو جہنم۔ ایک عورت 4 جنتی مرد کو کتنوں تہجد پڑھو، کوئی فائدہ نہیں اگر عورتوں کو دین نہیں سکھایا۔ اس لیے دین سکھاؤ عورتوں کو، اور اس کو بتاؤ سنت اور شریعت کیا ہے۔ یہ 4تھا حق قرآن کا بتایا میں نے۔ 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ ہم لوگ خواہ سمجھ لیے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ شروع ہی میں اللہ نے فرما دیا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب المسلمین کہاں لکھا ہے؟ اگر مسلمانوں کی کتاب ہے تو عالمین کی جگہ مسلمین رہنا چاہیے۔ نبی کی بات آئی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین کہا ہے۔ اگر نبی مسلمانوں کے لیے، کتاب کی بات آئی تو ہدی للناس کہا، ہدی للمسلمین کہا، یہ ہدایت مسلمانوں کی کتاب ہے۔ امت کی بات آئی تو اخرجت للناس کہا، اخرجت للمسلمین کہیں نہیں لکھا ہے مسلمانوں کی کتاب ہے۔ بلبیر سنگھ اور یوگندر یہ دونوں دوست تھے جنہوں نے بابری مسجد میں پہلا ہتھوڑا چلایا۔ میری ملاقات ہوئی بنگلور کے اندر آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے۔ انہوں نے کہا کہ بھری مجلس میں کہ مسجد میں ہم نے پہلا ہتھوڑا چلایا، لیکن ہندوستان کے یہ 30 کروڑ مسلمان سب ذمہ دار ہیں۔ کبھی نہیں بتایا قرآن کتنی اچھی کتاب ہے، نبی کی حدیثیں کتنی اچھی تعلیمات ہیں، امن، نبی کے ماں کا نام آمنہ، امن سے تعلق رکھنے والی،
تو مسلمانوں نے نہیں بتایا، اس لیے ہم نے ایسی حرکت کی کہ مسلمانوں کو جتنا مارو اتنا ثواب ملے گا، اتنا پن کا حقدار بنیں گے۔ جب قرآن حدیث کا اسٹڈی کیا تب پتا چلا اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں۔ پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور محمد عامر نام رکھا اور ایک کا نام عبداللہ رکھا۔ دونوں نے یونیورسٹی دلی کے اندر شروع کیا اور آج بھی اس سے ہزاروں آدمی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ تو کہنے کی غرض یہ دوستو، مکاتب قرآنیہ، مدارس اسلامیہ، دعوت تبلیغ کی محنت، اخلاق و کردار کے ذریعے، معاملات کے ذریعے جہاں تک ہو سکے قرآن کو عام کیجئے۔ اس کے لیے اپنی جان اللہ نے دی ہے، جان لگائیے، مال دیا مال لگائیے، مکتب کو ٹھوس بنائیے۔ امام صاحب کے پاس 100 بچہ بھیج دیے، یا کوئی فرشتہ ہے کیا نالادین کا چراغ لے کے بیٹھے گا، پھونک دیں گے اور سب پڑھ لے گا؟ اس کا انتظام کیجئے۔ بچے کو کس طریقے سے ہم ٹھوس تعلیم دیں گے؟ 25-30 بچہ کو زیادہ نہیں پڑھا سکتے 1-1.5 گھنٹہ میں ایک عالم، ایک مولانا اگر اچھی طریقے سے پڑھانا، اس کو بیچ وائز پڑھائیے یا 2-3 معلمین رکھیے، لیکن تعلیم کو گاؤں گاؤں میں گجرات میں دیکھیے، مکتب کے بچہ ادھر میٹرک ہوتا ہے، ادھر حافظ بن کے تیار ہو جاتا ہے، مکتب سے عالم بن جاتا ہے۔ ٹھوس بنائیے مکتب کو، مدرسہ پر دھیان دیجیے، یتیم غریب بچے پڑھتے ہیں اس کو اچھا سے اچھا فعال اور مضبوط بنائیے۔ وہی ہمیں شیخ الاسلام دے گا، وہی شیخ الحدیث دے گا، وہی مبلغ اسلام دے گا۔ مولانا الیاس کو مدرسہ نے پیدا کیا، شیخ الہند کو مدرسہ نے پیدا کیا، شیخ الاسلام کو مدرسہ نے پیدا کیا۔ مدرسے ہی ختم ہو جائے گے تو ایک امام نہیں ملے گا جو صحیح نماز پڑھا دے، تراویح کے لیے حافظ نہیں ملے گا، مسئلہ کے لیے مفتی نہیں ملے گا، پھر آئے گا پیر صاحب چوری پھونک کے چل جائے گا، 1 سال تک جمع کرتے رہے، 1 سال تک کوئی مولوی نہیں ملے گا اگر مدرسہ ختم ہو گیا۔ اس کو سنبھالنا ہے۔ اسلام تنظیم دشمنوں نے مدرسہ کو ختم کرنے کے لیے اسکیم بنایا۔ اس طرح چلتا پھرتا مدرسہ دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اس میں جڑیں اور کچھ قرآن حدیث کو سیکھیں سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کو عمل کریں، اور اس سے آگے جب بڑھیں گے تب دوسروں کی بھی دعوت دیں، غیروں تک اسلام کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ مولانا الیاس نے کہا یہ جماعت کا کام، تبلیغ کا کام ہم مسلمانوں کے لیے صرف نہیں شروع کیے، میرا کام تو اس دن شروع ہوگا جس دن اقوام عالم جوت در جوت اسلام کی طرف آئیں گے اور ہماری جماعتیں قافلہ بنا بنا کر غیروں کے پاس جائیں گے، اس دن میرا کام شروع ہوگا۔ ابھی تو علی پاتا سا، یہ چلا 3 چلا اور یہ 3 دن، یہ علی پاتا سا ہے، کام تو اس دن شروع ہوگا جس دن ہماری جماعتیں غیروں کے پاس جائیں گے اور غیر اسلام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اس دن میرا کام بنے گا۔ اس لیے اخلاق کو بنائیے۔ آخری سے آخری بات، اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کتنا تھا؟ جس نے نبی کے راہ میں کانٹا کھودا، کانٹا بچھایا، کنواں کھودا، پتھروں کی بارش برسائی، 3 سال بیکار کیا، پیٹوں میں پتھر باندھا، نبی کے بیٹیوں کو طلاق پڑی، نبی کے بیوی پر الزام لگا، نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا، ان تمام کے ساتھ نبی نے کیا سلوک کیا؟ آج بھائی سے بھائی کی بات بند، بھائی سے بھائی کا چہرہ دیکھنا بند، آج ماں باپ سے عداوت، میاں بیوی میں ٹینشن، ہر گھر کی کہانی ایک۔ دوستو یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی عائشہ تم روٹی پکا رہی ہو، آؤ ذرا ہم تمہارے چولہے میں پھونکتے ہیں، عائشہ آؤ ہم تم دونوں دوڑ لگاتے، عائشہ تم گلاس میں کہاں سے پانی پی رہی تھی وہیں سے محمد رسول اللہ پانی پیے گا۔ عائشہ فرماتی کبھی ایسا نہیں ہوا گھر میں نبی گئے ہو اور بیویوں کو سلام نہ کیا ہو، بیویوں کو نبی نے سلام کیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ان کو پاؤں کو امام شافعی چاٹتے تھے اپنے زبان سے، ماں کے پاؤں کو چاٹتے تھے زبان سے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی، بیٹا اتنے بڑے وقت کی امام ہو تم کیا کرتے ہو؟ کہا ماں میں اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں، منع مت کرو، اپنی جنت کو میں چاٹ رہا ہوں۔ ماں کا وہ مقام ہے، باپ کا وہ مرتبہ ہے جنہوں نے اپنی ہڈیوں کو گلا کر کے ہماری ہڈیوں میں گودا بھر دیا، اپنی جوانی کو برباد کیا، ہماری جوانی کو اجاگر کیا۔ اس ماں باپ کو آج ٹینشن ہے، ایک دن وہ زیادہ نہیں کھلائے گا، ایک دن وہ زیادہ نہیں رکھے گا۔ کیا کہانی ہے ہمارا معاشرہ میں؟ نبی علیہ السلام پر اتنا کوڑا کٹ ڈالا، لیکن ایک دن بڑھیا نظر نہیں آئی تو اس کی خیریت پوچھنے کے لیے نبی چلے گئے۔ بتائیے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے انتقام لینے کا دن ہے۔ نبی نے کہا وہ سعید جب لفظ بدلہ لاتے ہیں تو میرے ضمیر میں تکلیف ہوتی ہے، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج مرحبا کہنے کے دن ہے۔ یا رسول اللہ بھول گئے یہی مکہ تو ہے جنہوں نے آپ کے راہ میں کانٹا بچھایا تھا، آپ کے راہ میں کنواں کھودا تھا، آپ کے جسم اتھر پر کوڑا کرکٹ ڈالا تھا، آپ کے جسم اتھر پر پتھروں کی بارش برسائی تھی، آپ کے پیارے چچا کا کلیجہ دبایا تھا، آپ کی پیاری بیوی عائشہ پر الزام لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال بیکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو ہے پتیاں چبانے
پر مجبور کر دیا، مکے سے نکل کر مدینہ جانا پڑا، خیبر و خندق میں، احد و بدر میں، یرموک و تبوک میں، غار ثور اور غار حرا میں آپ کو ہر جگہ ان لوگوں نے پریشان کیا، آپ بھول گئے، آپ بھولا نہیں ہو، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمیں نہیں بھیجا گیا لیکن دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر ہم انتقام لینے اور بدلہ لینے نہیں آئے۔ میرے مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان نفرتیں ہیں تو محبت پیدا کرو، ماں باپ سے عداوت ہے تو الفت پیدا کرو، میاں بیوی میں ٹینشن ہے تو محبت پیدا کرو، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ آپس میں ٹینشن اچھی چیز نہیں ہے، نماز روزہ برباد ہو جائے گی، حج زکات کوئی کام نہیں آئے گا اگر آپس میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، فساد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا شب قدر مجھے بتلا دی گئی تھی اور میں باہر نکلا امت کو بتلانے کے لیے تو دو مسلمان لڑ رہا تھا تو اللہ نے مجھ کو بھلا دیا، قیامت تک کے لیے ہم لوگ محروم ہو گئے، دو مسلمان کے جھگڑنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے تعین شدہ رات سے ہمیں محرومی ہو گئی۔ دوستو لڑائی جھگڑا اللہ کو پسند نہیں۔ ماں باپ ہیں تو اپنی اولاد کو حقوق سمجھے، اولاد ہے تو ماں باپ کو حقوق سمجھے، بہو ہے تو ماں باپ اپنے ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے اور ساس سسر اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے۔ میری بیٹی کو اگر کوئی ستائے گا تو کیا ہم کو ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کے بہن ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا معاملہ برتاؤ کریں۔ ہم بیوی ہے تو نوکرانی نہ سمجھے، گھر کی خادمہ اور غلام نہیں، وہ شریک حیات ہے، اس کو شریک جنت بنانا ہے۔ یہ اس طریقے سے نبی کا اخلاق سے بھی ہم دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جو چمن ہے اس کو پھول بنانا ہے، اس کو کانٹا نہیں بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو آپ کو گالیاں دیتے آپ اس کو دعائیں دیتے، جو آپ کو گالیاں دیتا آپ اس کو دعائیں دیتے، جو پتھر برساتا آپ اس کے لیے پھول برساتے، جو پتھر برساتا آپ اس کے لیے پھول برساتے۔ اللہ نے کہا ہے نبی جی آپ کا اخلاق بلند نہ ہوتا تو آپ کے لوگ یہاں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور آپ کا دین مکے مدینے میں سمٹ کر رہ جاتا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ عرب سے عجم میں 23 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا میں اسلام کا انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ نبی کا اخلاق تھا، اس لیے ہم لوگ اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کو ان چند ملحوظات پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے میں صاحب خانہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 40 دن اور سال اور 4 دن اور یہ سب سسٹم ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، کیجیے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن مردہ کو روز نیکی چاہیے۔ جس طرح ہم ماں باپ کو روز کھانا دیتے تھے نا اور روز کپڑا اور پانی کے حقدار، تو وہ ہر سانس میں جس طرح سانس کے لیے ہوا چاہیے اس طرح ہر منٹ وہاں نیکی چاہیے۔ ہم روز قرآن پڑھ کے، روز درود شریف پڑھ کے، قل اللہ شریف پڑھ کے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے، 10-20 روپیہ صدقہ خیرات کر کے، نفلی نماز پڑھ کے، نفلی روزہ رکھ کر روز کچھ نہ کچھ نیکی کر کے ماں باپ کو پہنچائے۔ اگر ماں باپ سے محبت ہے تب آپ کریں گے، اور نہیں محبت ہے تو 1 سال میں ایک دن یہاں تک کھا لیجیے اور 1 سال تک چیت لیتے رہیے۔ کیوں کھاتے ہیں ایک دن یہاں تک؟ اتنا کھا لیجیے اور 1 سال کچھ مت کھائیے، لیکن روز کھانا پانی کھاتے ہیں کہ نہیں، پیتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح مرحومین کو آپ کچھ نہیں چاہیے، آپ کے نیکی چاہیے، روز کچھ نہ کچھ آپ خود نیکی کر کے پہنچائیے، خود نیکی کر کے آپ پہنچائیے جہاں تک جتنا ہو سکے۔ یہ ضروری نہیں کہ اتنا ہی کرنا، جتنا ہو سکے آپ روز کچھ نہ کچھ نیکی کیجیے۔ روز یہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، آج میرے گھر سے کیا آ رہا ہے، آج میرے گھر سے کیا آ رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ وفادار بننا چاہتے ہیں تو روز اپنے مرحومین کو یاد کریں انشاءاللہ تعالی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔